बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। और एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, जब तुम बात करो तो इंसाफ करो। क्योंकि इस्लामाबाद से दोस्त आए हैं, उन्होंने 5 सवाल लिख के दिए हैं और इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर सा कुछ गुज़ारिशात करूँगा। उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा और सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का अकीदा एक है। दूसरा सवाल उनका ये है क्या इमाम इब्न तैमिया ने मुतवातिर हदीस को झूठ कहा है। तीसरा सवाल ये है क्या तोहफ़ा इस्ना अशरिया की 12 जिल्दें हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या काजी शौकानी की नैलुल अवतार फतों की किताब है। सवाल नंबर 5 जो नेट पे आपकी टेलीफोन वाली रिकॉर्डिंग है उसकी क्या हकीकत है। और सवाल नंबर 6 आपका और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का आपस में ताल्लुक कहाँ तक है। मनहज के लिहाज से है, अकीदे के लिहाज से है, जहां बात रही ताल्लुक की तो ताल्लुक तो जाहिर है कि जब से ये अहले हदीस हुआ है उस वक़्त से ताल्लुक रहा है उनसे। और उन्होंने अपने तकरीर में इस बात की बड़ी वजाहत की है कि मैं 31 साल बरेली रहा, फिर 2008 में कुछ अरसा देवबंदियों के साथ रहा, फिर अहले हदीस के साथ और अहले तशय्युअ के साथ भी। तमहीदन में आखिरी बात आज के लेक्चर के हवाले से बड़ी ज़रूरी है वो कर दूं कि भाइयों, आप में से अक्सर लोग मेरे माजी के बारे में जानते हैं कि मैं तकरीबन 31 साल तक बरेलवी रहा और फिर 2008 में कुछ अरसा देवबंद के साथ भी गुजरा, फिर अहले हदीस के साथ भी और अहले तशय्युअ के साथ भी। आज भी मैं तमाम उलमा से राब्ते में रहता हूँ, जिसकी भी हक बात है कबूल करता हूँ, और जहाँ पर इख्तिलाफ। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा उलमा के साथ राबिता भी है। ये 3 बातें जो उसने अपनी तकरीर में की है, इसी में उसने अपनी वजाहत कर दी है कि 31 साल में बरेली रहा, 2008 में फिर मैं कुछ अरसा देवबंदियों के साथ रहा, फिर अहले हदीस के साथ और अहले तशय्युअ के साथ भी। तो जब ये अहले हदीस था तो उस वक़्त जाहिरी बात है हमारी बड़ी मोहब्बत थी उसके साथ, और वो उसकी वीडियो में भी बात वाज़ेह है जो उसने अपनी तकरीर में लगाई है। जो मेरे उस्ताद मोहतरम शेख ज़ुबैर अलैज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने उस वीडियो में ये तज़किरा किया है कि हाँ, ये मोहम्मद अली साहब तहकीक करके अहले हदीस हुए हैं। जब शेख मोहतरम ने अहले हदीस का लफ्ज़ अदा किया है, मोहम्मद अली साहब साथ बैठे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने साथ ही कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मैंने नहीं कहा था, ये भाई अपनी मर्जी से आए और ये वो भाई हैं
جو اللہ کی فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں، پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تحقیق، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں، پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تحقیق کر رہے تھے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں، پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ رد نہیں کیا تھا کہ نہیں شیخ صاحب میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، چونکہ شیخ صاحب نے اہل حدیث ہونے کے ناطے اس کے ساتھ محبت تھی، اور ہمارا بھی ان سے جو محبت تھی وہ اہل حدیث ہونے کی وجہ سے تھی۔ جب بعد میں اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں اہل تشیع کے ساتھ بھی، تو اس کے بعد اب وضاحت نہیں ہے کہ اب علماء سے جو اس کا رابطہ ہے کن علماء سے رابطہ ہے، کیا وہ علماء حق اہل حدیث ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، یا اہل تشیع سے ہیں، جس طرح فیصل آباد کا جو اسحاق جہال صاحب تھے فوت ہو گئے ہیں، یا یہ ان سے زیادہ متاثر ہیں؟ ان کے بارے میں تو فیصل آباد کے علماء اہل حدیث نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اہل حدیثوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس میں رافضیت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ٹیلی فون والا رابطہ جو ہے، یہ تو ظاہر ہے دیوبندی بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون والا رابطہ رکھتے ہیں، بریلی بھی رکھتے ہیں، اور محمد علی صاحب بھی اگر ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا اور ان کا منہج ایک ہو۔ ہمارا اور اس کے منہج میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اپنے تقریر میں اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے، لیکن سو بسم اللہ غلطیاں ہم بیان کریں گے۔ بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں، ہم کسی پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی۔ تو ہمارا جو اختلاف کا بنیاد ہے نا ان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ صحابی کے بارے میں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اب محمد علی صاحب آپ کو سرٹیفکیٹ کس نے دے دی کہ آپ ان کے پیچھے لگے ان کی غلطیاں نکالیں؟ اور عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث یہ رسالہ ہے، اہل حدیث کا منہج یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ اہل حدیث کا اس بارے میں موقف ہے کہ جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا ہے اس پر وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، اور صحابہ کے عیوب اور نقص بیان کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور سارے صحابہ پر رحم کی دعا کرتے ہیں۔ یہ امام صابونی کی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث صفحہ 93، المتوفا 449 ہجری۔ اہل حدیث کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی پہ بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور محمد علی صاحب کا جب صحابی کے پیچھے انگلی اٹھانا اور اس کے غلطیاں
ढूंढना, तो सबसे मतलब कि बड़ा जो इख्तिलाफ है, मनहजी इख्तिलाफ हमारा, ये सबसे पहले नंबर भी आ गया। इसके अलावा जो सवाल है कि क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा और सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा एक है, तो इसमें भी बात ये कि इनका अक़ीदा एक नहीं है। जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अक़ीदा है वो अक़ीदा सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह ताला का नहीं है। उन्होंने अपने तकरीर में हवाला दिया है, फतावा नज़ीरिया सफ़ा 445 और 46 का। लेकिन यहाँ मोहम्मद अली साहब ने एक बहुत बड़ी ख़यानत की है, और इसके ये हवाला मैं आपको पेश करता हूँ, आप देख भी लें कि मोहम्मद अली साहब ने सफ़ा नंबर 445 और 446 का जिक्र किया है। चूँकि 445 और 446 पे और 47 पे ये जो 1, 2, 3 तीनों सफ़ों पे जो सवाल हुआ है और जवाब देने वाला कौन है, वो मौलवी मोहम्मद फसीह गाजीपुरी है। मोहम्मद अली साहब ने यहाँ जिक्र किया है कि क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बागी या खाती कहना जायज़ है या नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबला के बगैर उनको अमीर या इमाम या रज़ी अल्लाह अन्हु कहना ज़रूरी है या नहीं। साए सित्ता में उनके नाम के साथ कहीं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लफ्ज़ आया है या नहीं, और वो गलती या बगावत जो अमीर माविया से सरजद हुई फिर उसका इत्माल हो गया था या आखिरी दम तक कायम रहा। अगर कोई तासुब के बिना पर सिर्फ माविया कहे तो इसका क्या हुक्म है। ये सवाल है, और मोहम्मद अली साहब ने भी यही सवाल जिक्र किया। और फिर इसके बाद मोहम्मद अली साहब ने जवाब दिया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबला में जहां अमीर माविया का तज़किरा हो, लेकिन ये जवाब किसका है? जवाब अज़ मौलवी मोहम्मद फसीह गाजीपुरी। मोहम्मद अली साहब ने यह ख़यानत की है कि मोहम्मद फसीह गाजीपुरी की इबारत, उसका जवाब सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन देहलवी के खाते में डाल दिया। ये मौलवी मोहम्मद फसीह गाजीपुरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबला में जहां अमीर माविया का तज़किरा हो वहां लफ्ज़ हज़रत या दुआया यानी रज़ी अल्लाह अन्हु अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं, यहाँ दुरुस्त नहीं करके मोहम्मद अली साहब ने ये वजाहत की है कि तुसी कड़े अली दी सो। तो ये वो है मियां नज़ीर हुसैन देहलवी साहब अलमुतवफ़ा 1320 के। उनका फतावा नज़ीरिया छपा हुआ है, अहले हदीस ने छापा है, मैंने घर में नहीं छापा। फारसी के अंदर है, उर्दू तर्जमा भी अहले हदीस का है। लफ्ज ब लफ्ज मैं आपको बयान करता हूं। फतावा नज़ीरिया जिल्द 3 अहले हदीस अकेडमी कश्मीरी बाजार लाहौर से, चैप्टर है मनाकिब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, जिल्द 3 सफ़ा 445 और 446। सवाल नंबर 2 है उसके अंदर। सवाल सुने, उस टाइम के लोग जो है कितने पढ़े लिखे लोग थे। सवाल करते हैं, क्या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी और खाती कहना जायज है या नहीं? हजरत अली से मुकाबला किए बगैर अगर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर या इमाम या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाए तो क्या यह जरूरी है या नहीं? ये सवाल है। अब जरा जवाब सुने। ये आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो mirza_95@yahoo.com पे ईमेल करके मुझे पीडीएफ भी आप मंगवा सकते हैं। ये किताबोसुन्नत.com जो अहले हदीस का सबसे बड़ी एक वेबसाइट है किताबों वाली, उन्होंने भी अपलोड किया फतावा नज़ीरिया। अल जवाब, अब ये जवाब के बाद जो फतवा मेरे पे लगाना है ना, उससे बड़ा इनके ऊपर लगाना है।
میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے، اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگا دوں، ورنہ اب میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اب پتہ چلے گا میاں نذیر حسین دہلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے، آپ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے. اب سنیں الجواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں. وہ تسی کیڑے پاسے دے اہل حدیث ہو بھائی؟ وہ کہے میاں نذیر حسین دہلوی تے تسی شاگرد ہو بھائی. میاں نذیر حسین، میاں محمد نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، چونکہ یہ بات غازی پوری کی ہے، وہ سید نذیر حسین احمد کی نہیں. آگے بھی پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا ان کو غلط اور باغی سمجھنا چاہیے. یہاں تک محمد علی صاحب نے عبارت پڑھی ہے. تو سوال کرنے والا کون ہے؟ کسی نے سوال کیا، جواب دینے والا کون ہے؟ وہ مولوی محمد فصیح غازی پوری ہے. اب مولوی محمد فصیح غازی پوری کا جواب سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی دیتے ہیں. اب آؤ دیکھیں صفحہ آگے بھی عبارت ہے. آپ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو یہ صفحہ 56 تک مکمل جواب ہے، لیکن جو ہمارے مقصد والی بات ہے وہ 448 سے شروع اور 450 پہ محمد علی صاحب کی عبارت کے مطابق یہاں وہ فتویٰ ختم ہوتا ہے. دیکھو جی، یہاں اوپر جو ہے یہ فارسی ہے، فارسی میں لکھا ہے کہ جواب مولوی محمد فصیح صاحب. اب نیچے آ گیا اردو میں الجواب، جناب سید محمد نذیر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ اہل عقل و دیانت پر مخفی نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کا ایک ساتھ بیٹھنا تمہارے 40 سال کے اعمال سے بہتر ہے، اور وکی کی روایت میں عمر بھر کے اعمال سے بہتر ہے کہ الفاظ ہیں. یہ بات ان کا جو جواب ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ آگے آئے صفحہ نمبر 450 پہ. یہاں سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جواب دیکھیں. کیونکہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا بالاتفاق مستحب ہے، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہنا مستحب ہے، ممنوع نہیں ہے. کیونکہ آپس کی لڑائی سے صحابہ صحابیت کی بزرگی سے محروم نہیں ہو جاتے. ہاں، رافضی کا مذہب اس کے خلاف ہے. اب سید محمد نذیر حسین دہلوی کا فتویٰ یہ ہے، اور آپ اب انصاف کریں کہ محمد علی صاحب نے کیا کیا. محمد علی صاحب خود کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ خیانت کرتے ہیں، تو محمد علی صاحب آپ خود کیا کرتے ہیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اچھا، یہ پہلا سوال تھا. تو پہلا سوال کا یہ عبارت بھی یہی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو واضح بھی کر دیں گے. میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں؟ آپ کے روحانی باپ بہت بڑے عالم دین امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری،
وہ ناسبیوں اور شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے غلو کیا ہے اہل سنت کے عقائد کے اندر. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں ان کی سب سے مشہور کتاب منہاج السنہ کی. آپ 7ویں جلد پڑھ لیں, صفوں کے صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں صرف ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. اور بعض اوقات انہوں نے اس کو کہہ دیا یہ جھوٹی روایت ہے اور وہ حدیث وہ ہے جو حدیث سے متواتر ہے. میرا یہ چیلنج ہے, ابن تیمیہ سے پہلے نہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک کسی نے اس حدیث کو ضعیف, کیا اس کو مطلب صحیح حدیث تک بھی نہیں بلکہ متواتر حدیث کہا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. شیخ البانی نے بھی اسے حدیث متواتر کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسے حدیث متواتر کہا. ہم ان کا کلپ بھی یہاں پر میں ایک ریکارڈڈ ہے میرا مسئلہ نمبر 102 کا, انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ڈال بھی دیں گے کلپ بھی, جس میں نے اس حدیث کا پورا تعارف کروایا ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا یہ جھوٹی روایت ہے. اب حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں کفر ہوتا ہے. تو مبشرہ میں ربانی صاحب آپ ذرا جرأت کریں اور اپنے جو روحانی بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں, میرے اصول پہ نہیں اپنے اصول کے اوپر, جنہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب و سنت سے کتنی محبت ہے اور آپ کی کتنی محبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے. جو آپ باقیوں کہتے ہیں جی لوگ کتاب و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے, تو اب آپ پہ بھی امتحان آ گیا. ایک اپنا بابا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا جس نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. امام ابن تیمیہ المتوفات 728 ہجری, انہوں نے منہاج السنہ کے اندر حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام ابن تیمیہ نے متواتر حدیث کو جھوٹ کہا ہے؟ تو یہ بھی محمد علی صاحب کی زیادتی ہے کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ پہ تہمت لگائی ہے کہ اس نے متواتر حدیث کو جھوٹ کہا ہے. چونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اردو میں چھپی ہوئی ہے, عربی والا نسخہ بھی ہمارے پاس ہے, چونکہ محمد علی صاحب اردو جانتے ہیں اس لحاظ سے ہم اس کو اردو والا نسخہ دیتے ہیں تاکہ وہ خوب اس کو پڑھیں. منہاج السنہ صفحہ نمبر 328, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. روایت کے یہ زیادہ الفاظ بلا شبہ جھوٹ ہے. اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اس کو جھوٹ نہیں کہا. ہم انشاءاللہ یہ بھی آپ کو واضح کر دیں گے, آپ دیکھنے کا آپ کو بہت واضح ہو جائے گا انشاءاللہ کہ محمد علی صاحب نے یہاں بھی کتنی خیانت کی ہے. اور انہوں نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں مطلب ہے کہ ضعف ہے, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے. اور پھر جس نے اس کو حسن کہا ہے وہ بھی لے کے آئے ہیں, جس طرح انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ اس حدیث کو حسن کا درجہ دیتے ہیں, جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حسن کہا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک موقف پیش کیا ہے. ہم بھی اس حدیث کو متواتر مانتے ہیں, اور جس طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ متواتر ہے, اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے. اور میرے کتاب جو فضائل صحابہ جہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ ہم نے مضمون لکھا ہے, تو وہاں بھی اس روایت کو لے کے آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, یہ متواتر روایت ہے, لیکن امام ابن تیمیہ نے اس متواتر روایت کو جھوٹ نہیں کہا, جو اس کے اضافی الفاظ ہیں اس کو جھوٹ کہا ہے. تو یہ امام ابن تیمیہ پہ جھوٹ ہے جو علی صاحب نے تہمت لگائی ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفہ 1239 ہجری, ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری, جس پہ اہل سنت کو ناز ہے, 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے. سوال نمبر 3, کیا تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں ہیں؟ تو تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں نہیں ہیں, اس کے ایک ہی جلد ہے. یہ ہمارے مکتبے میں الحمدللہ موجود ہے.
اور محمد علی صاحب نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفہ 1239، اور وہ اپنے تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 12 جلدوں میں۔ تو محمد علی صاحب نے اپنے تقریر میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ میں کنویں سے باہر نکلا ہوں، تو ممکن ہے کہ اس کنویں میں بقایا 11 جلدیں ہوں، تو محمد علی صاحب جائیں اور اس کنویں سے 12 جلدیں بھی نکالیں، 11 جلدیں، تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھائے اگر اس میں کوئی فائدے والی باتیں ہو تو، کیونکہ ایک جلد ہمارے پاس ہے تو 11 آپ نکال دیں اس کنویں سے تو آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ اگر اس کے 11 جلدیں نہیں ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ آپ کا علماء کے ساتھ اصل میں چونکہ رابطہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے آپ کے علم میں بھی یہ بات نہیں کہ اس کے کتنے جلدیں ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی، بڑے مشہور ہیں، المتوفہ 1250 ہجری، انہوں نے نیل الاوتار، بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے یہ فتووں کی، نیل الاوتار۔ سوال نمبر 4، کیا قاضی شوکانی کی نیل الاوتار یہ فتووں کی کتاب ہے؟ تو عرض ہے کہ یہ فتووں کی کتاب نہیں، یہ بھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، یہ نیل الاوتار ہے، یہ حدیث کی شرح ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 18 پہ وضاحت موجود ہے۔ یہاں مطلب ہے کہ یہ منتقل اخبار حدیث کی کتاب ہے اور نیل الاوتار اس کی شرح ہے۔ تو محمد علی صاحب جو علماء سے دور رہتے ہیں نا، تو پھر اس قسم کے ٹھوکرے وہ کھا لیتے ہیں، اور جب تک وہ علماء سے دور رہے گا تو اسی طرح ٹھوکرے کھائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ میرے شیخ کی کتاب ہے فتاوی علمیہ، فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، یہ اب فتاوی ہے۔ اگر ایک آدمی اس کو فتووں کا کتاب کہیں، دیکھو یہ میرے شیخ کی کتاب ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، اضواء المصابیح فی تحقیق مشکات المصابیح، اس پہ شیخ نے کام کیا ہے۔ تو یہ شرح والی کتاب ہے، یہ شرح ہے اور یہ فتویٰ ہے۔ اگر ایک آدمی کہیں اس کو کہ یہ شرح ہے، فتووں کو شرح کہے اور شرح کو فتویٰ کہے، تو آدمی یہی سمجھے گا کہ جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں کہ فتووں کو شرح میں لے کے آتے ہیں اور شرح جو ہے نا وہ فتووں میں لے کے آتے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر جو 5 ہے، نیٹ پہ آپ کی ٹیلی فون والی ریکارڈنگ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس معاملے میں حقیقت ہے جو نیٹ پہ بات لوگوں نے نشر کر دی ہے وہ میری بات ہے، چونکہ ہم صحابی کے بارے میں کوئی بھی لفظ ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اس کے غلطیوں کے لحاظ سے، فضائل پہ تو الحمدللہ ہم امام ابن حنبل کی کتاب دیکھو، فضائل صحابہ جو میں نے کام کیا الحمدللہ، شیخ صاحب نے تحقیق و تخریج سے جو چھپی ہے فضائل صحابہ کتاب، اور اس میں الحمدللہ تمام صحابہ تقریباً 20-22 صحابوں کو میں نے ذکر کیا ہے یہاں کہ صحابہ سے محبت، کہ صحابہ سے محبت۔ اب اگر محمد علی صاحب ایک صحابی کے بارے میں یہ لگ رہے پیچھے کہ وہ ان کی غلطیاں ہم بیان کریں گے، تو یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کے بات نہیں صحیح، چونکہ جس وقت آپ یہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے دل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت ہوتی ہے، اور کئی لوگ ہمارے ساتھ اس مسئلے میں رابطہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غلطی ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں تو دیکھو نا کہ ان کے فضائل کیا ہے۔ تو جس وقت محمد علی صاحب نے اپنے موقف کے بعد جب آئی تو اس نے ایک آدمی کو پیش کیا کہ دیکھو یہ آدمی اسلام آباد سے آیا ہے، حسن علی نقوی یا اس طرح کوئی نام ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، میں تو ابھی تک اس کو شیعہ سمجھتا تھا اور میرا شیخ بھی اس کو شیعہ سمجھتا رہا،
اور پھر ابھی محمد علی نے بتایا کہ نہیں وہ شیعہ نہیں، وہ بریلی ہے، سنی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بریلی ہو، کیونکہ جب ہاسپٹل میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے جب وہ آئے تھے تو میں نے اس وقت اس کو دیکھا تھا، تو شلوار وہ بالکل گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا، داڑھی اس کی بالکل چھوٹی تھی، اور ابھی اس کے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو محمد علی صاحب نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ کوئی ایک فاسق اگر خبر لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ اگر یہ ایک آدمی جو اس کے پاس خبر لے کے گیا ہے کہ شیخ نے اپنے زندگی میں بیماری سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں علی کے پشت پہ کھڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن چونکہ اس آدمی نے کہہ دی تو یہ بات وہ جانے اور اس کی بات اللہ کے سپرد ہے۔ تو جہاں پہ اگر وہ ایک آدمی کو کوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو جی، اور اس آدمی نے وہاں اسحاق جہال کی بات بھی پیش کی ہے کہ دیکھو جی اس معاملے میں شیخ زبیر علی زئی کی اور اسحاق جہال کی بات اتفاقی دونوں میچ کر گئی، تو اسحاق جہال کے ساتھ چونکہ ان کی محبت ہے اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں جب ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں کہ محمد علی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تو ہمیں پھر غصہ نہیں آئے گا؟ تو اس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم غلطیاں ڈھونڈیں گے، تو اس لحاظ سے پھر ہمیں غصہ آتا ہے۔ میں نے پھر کہہ دیا تھا کہ علماء کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں، علماء کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ اگر اس کا علماء کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ بتا دے کون کون ہے، تاکہ ہم بھی ان علماء سے پوچھیں۔ میرے علم کے مطابق اہل حق علماء سے تو اس کا کوئی خاص رابطہ نہیں، اگر ہے تو وہ پیش کرے گا۔ تو میں نے فون پہ جو بتا دیا تھا تو وہ یہی بات کہی تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول صحیح بخاری میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جو صحیح ہو، جنہیں وہ پہچانتے ہو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے اور تکذیب کریں؟ صحیح بخاری 127۔ آپ عوام کے سامنے وہ بات کریں جو عوام کو سمجھ آ جائے۔ تو جب آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلطیاں لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ بدظن ہوتے ہیں پھر۔ اور کئی لوگ آتے ہیں، ایک آدمی آیا یہاں میرے پاس، اس نے بات کی دیکھو جی نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں اور وہ ہم میں سے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کسی اور صحابی کے بارے میں ہے تو میں نے اس کو بتایا بھائی آپ نے صرف علی کی ویڈیو سن کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت میں آپ آگے بڑھ گئے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے دل میں بغض آ گیا، چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اول جیش من امتی، کہ میرے امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری 2924 نمبر حدیث۔ اس سے بڑھ کر سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس نے بات کی تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور اس کی ویڈیو میں بھی یہ بات واضح ہے
لیکن 100 بسم اللہ ہم غلطیاں بیان کریں گے تو اس لحاظ سے اس کی اس تقریر سے ان الفاظوں سے رافضیت کی بو آ رہی ہے. اور جہاں تک ہمارا رابطہ ہے تو فون پر اسی طرح اگر وہ فون کریں تو ہم جواب دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی دیوبندی بریلی کوئی بندہ ہمیں فون کرے تو ہم جواب دیتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر اس کے اہل حدیث کے ساتھ محبت نہیں تو ہمارے بھی ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں. اس بارے میں آخر میں صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, امام مسلم کے استاد, امام ابو داؤد کے استاد, امام ترمذی, امام نسائی, امام حمیدی, امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے استاد, امام قتیبہ بن سعید المتوفی 240 ہجری. انہوں نے فرمایا اگر تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو یہ شخص سنت پر ہے. اور ایک دوسرا حوالہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد, امام ابو داؤد کے استاد, امام ابن ماجہ, امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد, امام احمد بن سنان الواسطی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 256 ہجری. انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا. معرفت علوم الحدیث الحاکم صفحہ 4 حدیث نمبر 6 وسند صحیح. معلوم ہوا کہ جو شخص اہل حدیث سے محبت رکھتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے ہے, اور جو شخص اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے تو وہ شخص پکا بدعتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.